अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, मैं ऐसे ही तकरीबन इस वक्त टहल मीनार है इंदा साया है इधरले पासे अब उम्बर खिजरा थले देखो ना डोम बनया हुआ है इन्होंने साया उम्बर खिजरा का उत्ते जी ना चुंझ हैगी ना जी उत्ते उनका यह साया है देखो सामने उम्बर खिजरा चले ना इतों का गोल साया शुरू हो गया इतों लैके एवं गोल इतने चूंझ आ गई उत्ते चूंझ तो बाद फिर है गोल इतने तक साया साया तो है ना देखो वो उत्ते थोड़ा जहा साया नज़र आ रहा बाकी जोड़ा है दीवारों का साया है दीवारों में जोड़ा बनया वा ना वो निशान जो बने ने उन्होंने यह साया चल रहा गुंबद किधर का साया है फिर दीवार शुरू हो जाती है रात वाली साफ नज़र आ रहा है साया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों वीडियो देखिए, आपने इस वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पिछले दिनों मुझे ईमेल पे एक भाई ने मदीनातुल मुनव्वरा से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के दौरान रोज़ा शरीफ पे हाज़िरी के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें उन्होंने तकरीबन असर के टाइम के वक्त रियल टाइम गुम्बद खजरा का जो साया है उसकी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की खुद से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे मिथ मशहूर है और जाहिर है कि ये दीन के हवाले से जितनी गुमराहियाँ अभी सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं ये किसी फुटबॉलर ने नहीं फैलाई, किसी क्रिकेटर ने नहीं फैलाई, किसी स्क्वाश के प्लेयर ने नहीं फैलाई, ये किसी पॉलिटिशियन की फैलाई भी नहीं है, ये किसी रियासती इदारे ने नहीं फैलाई, ये फैलाई हैं तो हमारे उलमाए किराम बुजुर्गान दीन ने। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं तो एक एक करके ये हर चीज से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। यहाँ इन्होंने करोड़ों अवाम को ये कहानी करवाई हुई थी कि रफुल यदैन इसलिए होता था कि वो बगलों में बुत रख के आते थे। जब हमने उसे एक्सपोज किया कि बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की कोई ज़ईफ हदीस तो दूर की बात, कोई झूठी घड़ी हुई हदीस भी इस प्लेनेट अर्थ पे किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब इन्होंने अपना मौके बदल लिया और कहा कि नहीं, हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन जो सौदा बेचना था और उम्मत को मक्के मदीने की आवाज़ें लगाकर अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इकट्ठा करके इन्होंने जो अपने देवबंद और बरेली में फेंकना था वो तो फेंक दिया और उस शख्स से दूर कर दिया जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह की एक मशहूर ज़माना स्टोरी ये है कि खाना काबा शरीफ के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, हालांकि गिलाफ काबा के ऊपर रियल टाइम जो कबूतर वहां पे फिरते हैं ना, जब उन्हें मौका मिलता है उनकी बीठें भी होती हैं। फिर साल में 2 दफ़ा गिलाफ काबा चेंज किया जाता है जिसमें सऊदीया की हुकूमत की तरफ से जो लोग नामजद हैं वो बूटों समेत काबे की छत के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से जाके वो गिलाफ को नीचे फेंका जाता है। ज़रा वो वजनी होता है, क्रेन के जरिए ऊपर पहुंचाया जाता है और फिर वो जिस काबे के बारे में इन्होंने ये अकीदा फैलाया कि उसके ऊपर से परिंदा नहीं गुजर सकता वरना तो वो मारा जाएगा क्योंकि गुस्ताखी हो जाएगी, उसके ऊपर बूटों समेत वहां के फौजी या पुलिस के अहलकार चढ़ते हैं। ऊपर से जहाज नहीं गुजरता। सरकार वो जहाज इसलिए नहीं गुजरता कि वो नो फ्लाई जोन है, वो तो पाकिस्तान में भी कई इलाके हैं जहां से जहाज नहीं ऊपर से गुजरता। अगर आप इजाजत देंगे तो वो गुजार लेंगे। और फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने ये मशहूर किया हुआ कि ओ जी पिछू गोल आंदे ने कबूतरां दे, जिस तरह काबे कोल पहुंचते हैं इंज करके लंघ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल झूठ मशहूर किया हुआ। अच्छा, खाना काबा शरीफ से मुतालिक तो ये स्टोरी इन्होंने मशहूर की हुई थी और गुम्बद खजरा से मुतालिक इन्होंने ये स्टोरी मशहूर कर दी कि उसका साया नहीं है। काबा शरीफ के बारे में तो ये झूठ नहीं बोल सकते थे वरना तो वो ज्यादा हकदार था कि उसका साया ना होता, क्योंकि वो मुताफ के अंदर जमीन के ऊपर है तो साया डिस्प्ले होता है, रियल टाइम पता चल जाता है। गुम्बद खजरा चूंकि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर है और वो रोजाना कोई थोड़े से लम्हात ऐसे आते हैं कि उसका साया जमीन तक पहुंचे, वो भी सर्दियों के अंदर सूरज की ओरिएंटेशन की वजह से, अदरवाइज उसका साया उमूमन ऊपर ही रहता है। ऊपर किसी ने जाके देखना नहीं है और नीचे लोगों ने बातें करनी है। प्लस वो कहते हैं जी गुम्बद खजरा के ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता
اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رسپیکٹ رکھی ہے اس کی. اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ نجدی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھے ہوئے گنبد کی رسپیکٹ تو ہے, لیکن مصلی کی رسپیکٹ نہیں کہ وہاں گستاخ رسول امامت کروا رہا ہے بقول ان کے. یہ میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دے رہا ہوں. اور پچھلے 100 سال سے یہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک نجدی اہل حدیث وہابی امام ہے. تو سردیوں میں چونکہ آپ کو پتہ ہے سورج کی اورینٹیشن اس اعتبار سے ہے کہ وہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. وہ ویڈیو انشاءاللہ ہم ریئل ٹائم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو مسجد نبوی شریف اور بیت الحرام آلموسٹ مغرب سے جنوب کی جانب ہے 12 ڈگری. اگر ہم جہلم سے دیکھیں, اسلام آباد سے دیکھیں تو آلموسٹ 14 ڈگری, کیونکہ بہت دور ہے تو آلموسٹ سیم ہی ہے, ورنہ وہ آپس میں تو کافی دور ڈسٹنس ہے ان کا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا تو قبلہ جو ہے وہ آلموسٹ جنوب کی جانب ہے. ہمارا قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے, لیکن آلموسٹ مغرب ہی ہے. مغرب سے 12 ڈگری جہلم ہے اور مغرب سے 14 ڈگری جنوب کی جانب اسلام آباد سے ہے قبلہ, تو آلموسٹ مغرب میں. اب جنوب کی طرف قبلہ ہے اور یہ روضہ شریف ہے. ہم قبلہ رخ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں. تو یہ لیفٹ سے سورج جو بقیع غرقد قبرستان ہے اس کی سائڈ سے نکلتا ہے یوں, اور یوں گنبد خضرا کے اوپر سے ہوتا ہوا اور یوں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اب گنبد خضرا چونکہ قبر مبارک کے اوپر بنا ہوا ہے اور حجرہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا, اور بلڈنگ اس اعتبار سے چوڑائی کے اعتبار سے سفیشینٹ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر نہ پہنچے, چونکہ اس کے سارے طرف بلڈنگ ہے, لیکن ایک سائڈ اس کی کم ہے بلڈنگ والی, اور وہ ہے باب البقی والی سائڈ. اسی لیے باب البقی کی طرف سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل گنبد خضرا آپ کو سامنے نظر آئے گا. اگر قبلے کی طرف پشت کر کے دیکھیں تو اس کے آگے بھی بلڈنگ موجود ہے, اور پچھلی سائڈ پہ تو بہت بڑی مسجد نبوی شریف ہے, اصحاب صفا کا چبوترا اور باقی, اور اس طرف بھی باب السلام والی سائڈ پہ بھی مسجد نبوی شریف اتنی پھیلی ہوئی ہے. جو کارنر بنتا ہے نا وہ یہ ہے, اور یہ بھی آج ہے. ادروائز مسجد نبوی شریف نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حجرہ عائشہ کے ساتھ ایڈجسنٹ تھی. یہ تو مسجد کی توسیع کی وجہ سے اس وقت نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اس مسجد کے اندر والے پورشن میں آ گئی, ورنہ یہ پہلے باہر تھی. تو یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور یوں مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سورج کا ٹریک تھوڑا سا ود رسپیکٹ ٹو زمین کم ہو جاتا ہے, اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ بجائے ایگزیکٹلی یوں جانے کے تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے یوں جاتا ہے, اس لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے. اب وہ آلموسٹ جب سورج یہاں پہنچا ہے نا تو گنبد خضرا کا سایہ یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 بجے کے قریب, وہاں پہ بھی جب 3 بجیں گے تو عصر کا وقت ہوتا ہے, تو وہ زمین کے اوپر باقاعدہ اس کی چونچ نظر آ رہی ہے. اس چونچ کے بارے میں مشہور کیا ہے اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا, حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ اس کے اوپر ایگزیکٹ ٹپ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ گنبد خضرا کے اوپر باقاعدہ بیٹھیں ہوتی ہیں ان کی کبوتروں کی, باقاعدہ اس کی صفائی ہوتی ہے, نیا پینٹ ہوتا ہے, کیونکہ گرین کلر اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ, اس لیے ریگولرلی اس کے اوپر پینٹ بھی سعودی حکومت کرواتی ہے. پچھلے دنوں گنبد خضرا کی ہسٹری کے حوالے سے میں نے کوئی 1.25 گھنٹے کی ویڈیو, اور قبر رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد نبوی شریف کے حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. گنبد خضرا کی ہسٹری, رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل, جو انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند نے یہ گنبد خضرا بچایا ہے, تو میں نے وہ پورا بتایا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہ عصر کے وقت کی ویڈیو ہے, اس میں سایہ باقاعدہ زمین کے اوپر ہے, گلائی لوگ اس کے اوپر اسی طریقے سے چل رہے ہیں, اس میں چونچ بھی نظر آ رہی ہے, اور جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس کے اوپر کمنٹری بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ گلائی ہے, یہ کنگرے مسجد نبوی کے نظر آ رہے ہیں. اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ کسی گورے کے ہاتھ لگ جائے ویڈیو اور اسے پنجابی آتی ہو تو کس طرح اس ریلیجن کا مذاق اڑائے گا کہ آج 1400 سال بعد اس ریلیجن کے ماننے والے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے, لاجیکل ہے, ہم اپنے دین کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے, یہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے. اور 1400 سال سے یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. شرم کا مقام ہے نا. قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے, اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں.
اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے۔ مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے۔ اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے، ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا۔ روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں۔ اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا، وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں، اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا۔ لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی، تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ کو، ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوطی نے، جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں۔ آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے۔ جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا، تو آئمائشائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں، تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے، آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بہرحال یہ آپ کے کھاتے میں، آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی، اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا، دوسروں نے تو نہیں پڑھائی۔ پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا۔ تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔